मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था और वहां ये हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का ये आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा ये शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात। देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहां, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज आई, इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया। पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी, वो वाला फोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह। इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फोन करते हैं लोग। तो इसने फोन उठाया, हेलो। वहां से आवाज आई कौन, जमील साहब। कहा जी बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप बदतमीज कह के। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहाँ आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं। कहा पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में, तो फला कमरे में। खोला कमरा, डाइन छुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी हो, कह रही है मेरा बच्चा। अब रोती है तुम्हें क्या हो गया। अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। ड्रामे बंद कर। ए डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप, रो रही है। एक औरत कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी। मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। अब वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको, मामला
معاملہ اتنا بگڑ گیا ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا ہے. بالکل سر، چپ. ڈاکٹر کہتا ہے اچھا رکو، ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے، ادھر آؤ، لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کر لو. آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا، بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چل، مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب جب پول کھلنے والی ہوئی تب رپورٹ غلط. چپ. ابھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہوتا ہے. اسی بیچ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا، بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سوچنے لگا یار کہیں غلط رپورٹ آ گئی تو کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے، کہیں یہی رپورٹ نہ آ جائے کہ بے رحم بچہ ہے. اب گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے میری بیوی نہیں ہے. اللہ دیکھ میری رپورٹ صحیح آنی چاہیے. 2 دن کے بعد کہا جاؤ رپورٹ آئے گی، 2 دن کے بعد تم آنا. 2 دن کے بعد اس کو بلایا. بولو کیا بات؟ ہاں جی. اور ڈر بھی رہا ہے. ڈاکٹر ہنس رہے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب ہنسیے مت، پہلے بتائیے رپورٹ کیا آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا. عورت کہتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رپورٹ غلط آئے گی. اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے. آدمی کہتا چپ، تیری پول کھل گئی ہے، دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے. آگ یہاں سے. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جائیے. اس عورت سے کہا اے بتا کون ہے تیرا ہسبینڈ، نہیں تو ابھی تجھے قتل کی سزا ہوگی. یہاں پر سعودیہ ہے، یہ انڈیا نہیں ہے. کہتی ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ اسی کا بچہ ہے، میں اس کی بیوی ہوں، مت جانے دیجیے، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ڈاکٹر نے سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے؟ اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ باپ بن ہی نہیں سکتا. اب وہ آدمی کہتا کیا ڈاکٹر کیا؟ کہ ہاں تمہاری رپورٹ کہہ رہی ہے تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو، تمہارے اندر اتنے اسپرم نہیں ہے، تمہارے اندر اتنے شکرالو نہیں ہے، تم باپ بن ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے شکرالو نل ہے، 0 ہے، تم باپ نہیں بن سکتے. اے ڈاکٹر 4 بچوں کا باپ ہوں اور تم کہہ رہے باپ نہیں بن سکتا؟ میں 4 بچے ہیں میرے. اب عورت چلاتی ہے دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا نا رپورٹ غلط ہوتی ہے. اب یہاں سے یہ آدمی کہتا ہے چپ، یہ رپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا. اور ڈاکٹر کہتا چپ رہو تم دونوں، میرا دماغ خراب کر دیا ہے. وہ کہتی اس کا شوہر، وہ کہہ رہا میرا شوہر نہیں، تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا نہیں، رپورٹ کہہ رہی باپ نہیں بن سکتے، تم کہہ رہے ہو میں 4 بچوں کا باپ ہوں. ایسے تو رپورٹ میرا کیس ہی نہیں آیا میرے پورے ہاسپٹل میں آج تک. ایسا اس نے فائل اٹھائی، چل دیا، گاڑی میں ڈالا، باپ نہیں بن سکتا. گاڑی چلا رہا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے جمیل گھر کا پتہ لگاؤ، کہیں رپورٹ اگر صحیح ہوئی تو پھر یہ 4 نمونے آئے کہاں سے؟ اگر میری رپورٹ صحیح ہے میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچے ہیں کس کے؟ سیدھے گھر پہنچا. دن میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کو ہوش بھی نہیں تھا کہ دن میں بھی میرا پتی آ جائے گا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، چپل اٹھاری آدمی نے، شوہر نے، اور تڑ جھوٹے چپل لات گھوسے. وہ عورت کہہ رہی اتنا پیار کرتے تھے آج اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے 20-25 پہلے پریشر بنانے کے لیے مارا، چپل، جوتے، لاتے، گھوسے، مکے.
जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा। ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तुम्हें? कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं हैं। फिर कहा देवर के। कहा ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, ज्वाइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे। मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूंगा, यहाँ अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सजा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूँ, क्यों रखता हूँ, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूँ और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले। जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे, और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदीया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अलहम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहां इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की 4 दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर 2 सगी बहनें जा रही हो, 2 सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में, एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी-शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जजीज का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे? आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को,
جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ويحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ولا یبدین زینتہن، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ تین چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہے تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو، اتنے گاڑھے کپڑے پہنو، اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا، تمہارے شریر کا، تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ تیسری چیز، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں لگائیے، اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے۔ جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت۔ اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی، سور کی چربی آتی تھی، لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں، اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے۔ اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی۔ لگا سکتی ہے عورت، لیکن گھر میں۔ فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ پاؤنڈس لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ باہر کوئی چیز نہیں۔ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانیہ زانیہ زانیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اور سنو، ترجمہ سن لو۔ المرأة اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت، جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آنولا، جس میں خوشبو ہے۔ استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟
صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے؟ کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیز کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، اے اے خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے۔ خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، پڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ ہے۔ تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے۔ استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے، حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو۔ حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو۔ یہ تمہارے کلیجے ہیں کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں، اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے صدمے کے اکیلی چلی جاتی ہو۔ یہ کلیجہ ہے تمہارا، شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکل
نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ۔ اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں؟ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے، اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار۔ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ۔ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ، اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے۔ جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، لیکن بیماری بھی بڑی ہے، اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے، اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی، آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو بھی بری لگ رہی ہے، اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں، حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی، لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو، جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم، یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس تمہارے اندر ہو۔ اگر تمہیں برا نہ لگے، اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے، اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے، عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، مزے لینے کے لیے آئی ہو تو معاف کیجئے گا، یہ جلسہ بیکار ہے، میری تقریر بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں کھول رہے ہیں، ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا، رتی برابر نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے، ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا۔
یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے. بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. جیجو کیسی لگی میری بہن. یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں، اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چائے کتنا کہاؤ بیٹا، بھابھی ہے تمہاری، چلو بیٹھ جاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں، چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ، اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گیا. ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے؟ دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا، کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحمو الموت، ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں. اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے. اللہ کی قسم اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو حکم دیا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. کتنی عزت ہے. جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تھپڑ مت مارو. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر حلال قرار کیا ہے، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں، اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اگر عورت بیوی ہے تو شوہر جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اگر تم کسی بیٹے کی ماں ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میرے لیے کوئی کام بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا امو کا جنت، کیا تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جنت تو تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کر لے. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہہ دیا جنت. ایک صحابی اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور جنت پا جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. فرمایا تم جہاد میں نہیں جا سکتے، اگر تم جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیو، اگر ایک عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جنت کہہ دیا. ایک عورت بہن ہے یا بیٹی ہے تو باپ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو دیندار گھر میں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو. تم جنت میں میرے پڑوسی بن کر میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی اور بہن کو پڑھانا لکھانے والا اور ان کی شادی کرانے والا محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے گا. سوچو میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا مقام دیا ہے ایک عورت کو. اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دھرم، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو اتنی آزادی نہیں دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام نہیں دیتا ہے. میری بیوی میرے زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جرجیت صاحب جب مریں گے تو میری زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جس گھر سے آئی ہے وہ اپنے باپ کی زمین میں سے بھی حصہ پائے گی.
اور اس کے بھائی ہیں، بھائی کی وراثت میں سے بھی بہن کا حق ہے، بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں کا حق ہے. یعنی ایک عورت کو چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اتنا پاور دے دیا ہے. اگر کوئی بیٹا ہے اس کے پاس وراثت ہے تو باپ بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں کو حصہ ملے گا، شوہر کی وراثت میں سے بھی بیوی کو حصہ ملے گا، باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حصہ ملے گا. ذرا تصور کیجئے کہ کتنا عورت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا، کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا. اسلام کے علاوہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جو زمین و جائیداد اور وراثت کا مالک بناتا ہے عورت کو؟ نہیں. اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اسلام کی عزت کرو، اسلام کو سمجھو، اسلام کے اصولوں پر چلو، پردہ کرو. تمہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے، تمہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے. یاد رکھنا نیپولین نے کہا تھا مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر بچہ اپنی ماں کی گود سے اچھی تعلیم، اچھی تربیت حاصل نہ کر سکا تو کوئی یونیورسٹی اس کو اچھی تربیت نہیں دے سکتی ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے مالدہ میں کالج ہوں گے، ہریش چندر پور میں بھی کوئی نہ کوئی بڑا اسکول ہوگا، مالدہ میں تو میڈیکل کالج بھی ہوگا، کلکتہ میں کالج. کتنے لوگ ان یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، بی اے کر کے، ایم اے کر کے، بی کام کر کے، ایم کام کر کے، بی ایس سی کر کے، ایم ایس سی کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، ایم بی بی ایس کر کے، ایم ڈی کر کے، ایم ایس کر کے. لیکن اتنے پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چلے جائیے سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوگا. ایک کتا بھی جب پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں. یہ کالج سے پڑھ کر آنے والا، اسکول اور یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا دونوں پیر زمین پر رکھ کر پیشاب کرتا ہے اور دھار کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آتے ہیں. یہ کتے سے زیادہ بدتمیز ہے. کتے میں بھی اتنی تمیز ہے، کم سے کم وہ ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں. کتے میں عقل ہے، کتے میں تمیز ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہے جو کھڑے ہو کر دونوں پیر زمین پر رکھ کر پیشاب کرتا ہے. یونیورسٹیوں نے اس کو انسان نہیں بنایا. اگر یہ بچہ ماں کی گود سے اچھی تربیت حاصل نہ کر سکا، ماں نے اگر اس کو اچھی تربیت نہیں دی تو یونیورسٹی سے امید مت رکھو. تو